लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और कितना एंजॉय कर रहे हैं मेरे चैनल को? मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज मैं एक बहुत ही खौफनाक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत एंजॉय करेंगे आप आज की खौफनाक कहानी को। एपिसोड शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि न्यू वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। लिसनर्स, जैसे कि अपनी प्रीवियस स्टोरीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हारूनाबाद और हारूनाबाद से आगे जो रियासत बहावलपुर है, वहाँ की काफ़ी स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। हारूनाबाद में हमारी खाला रहती हैं और हम लोग उनके पास जाते रहते हैं। लास्ट ईयर की बात है, मेरी मामू और मुमानी जो हैं उन लोगों का प्लान बना हारूनाबाद जाने का, मगर किसी मसरूफियत की वजह से मामू नहीं जा सके। तो मेरी कज़न और मेरी मुमानी ने हारूनाबाद जाना था। हारूनाबाद सरगोदा से 7 to 8 आवर्स का उसका जर्नी होता है, सफ़र होता है। इतनी टाइमिंग लग जाती है, ड्राइव होती है इतनी। तो मोस्टली अगर हम लोग जस्ट लेडीज़ जाएं तो रात का सफ़र इजीली कर लेते हैं, क्योंकि रात को सोते हुए सफ़र गुजर जाता है। इतना लंबा सफ़र होता है, सुबह फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी तरह मेरी मुमानी और मेरी कज़न ने हारूनाबाद जाना था। सर्दियाँ थीं तो वो लोग उन लोगों ने प्लान किया। जिस दिन उन्होंने जाना था मौसम काफ़ी ख़राब था, सर्दियाँ भी थीं, लेकिन उन लोगों का प्लान फ़ाइनल था, इसलिए उन्होंने तैयारी कर ली जाने की। यहाँ से अब जो जितने स्टॉप्स आते हैं वहाँ पहुँचने तक वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ से सरगोदा टू फैसलाबाद एक स्टॉप आता है, फिर फैसलाबाद से साहिवाल एक स्टॉप आता है, साहिवाल से बहावल नगर एक स्टॉप आता है, बहावल नगर से आगे फिर हारूनाबाद होता है। हारूनाबाद शहर में हमारी खाला रहती हैं और उससे आगे रियासत बहावलपुर के वो गांव हैं जिनका अक्सर जिक्र मैंने अपनी प्रीवियस स्टोरीज़ में आप लोगों के साथ किया है। मेरी कज़न बताती हैं कि हम लोग फैसलाबाद पहुँचे। यहाँ से रात को गाड़ी 9 बजे यहाँ से गाड़ी चल पड़ती है, और वो जो बड़ी कोचेज़ होती हैं जो मोस्टली आई थिंक सो 50+ सीट्स की होती हैं। यहाँ से गाड़ी जब फैसलाबाद गई तो मौसम काफ़ी ख़राब था। फैसलाबाद में आधे घंटे का स्टे हुआ, फिर आगे साहिवाल की तरफ गाड़ी चल पड़ी। साहिवाल को क्रॉस किया तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई और आधी रात का टाइम था। साहिवाल से आगे बहावल नगर तक कुल वीरान इलाके हैं, और वो इतने वीरान होते हैं कि वहाँ पर रॉबरी के डर से गाड़ियों में ये जो बड़ी कोचेज़ होती हैं उनमें जो गन मैन भी बिठाए जाते हैं कि कोई रॉबरी का सीन ना हो जाए पैसेंजर्स के साथ। पहले पहले तो ऐसा होता था, अम्मी बताती हैं कि पहले पहले शुरू में ऐसा होता था कि 2 से 3 गाड़ियाँ मिलकर उस रोड से गुज़रती थीं, उन रूट से गुज़रती थीं, क्योंकि इतना खौफ होता था उन इलाकों का। वो बिल्कुल वीरान इलाके हैं, दूर दूर वहाँ पर गांव होते थे और वो इलाके वीरान थे जिनमें से वो रोड गुज़र के आगे शहरों की तरफ जाते थे। बहुत ही शदीद बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, आधी रात का टाइम था। एक सुनसान सड़क से वो कोच गुज़र रही थी। कुछ थोड़ी बहुत आती जाती ट्रैफिक और भी थी, लेकिन इतनी रात को मोस्टली बड़े रूट्स पे सिर्फ वही गाड़ियाँ जाती हैं जिन्होंने किसी और शहर में जाना हो। लोकल ट्रैफिक रात के टाइम नहीं होती ऐसे रोड्स पर, क्योंकि वो हाईवे के बड़े रोड्स होते हैं, वहाँ पर लोकल ट्रैफिक रात को नहीं होती। थोड़ी ही दूर चलने के बाद बिल्कुल वीरान इलाका था, बहुत शदीद बारिश थी। ड्राइवर ने क्या देखा कि एक सड़क के कॉर्नर पर जहाँ से गाड़ी ने गुजरना था कुछ लोग खड़े हैं। उसने थोड़ी सी गाड़ी आहिस्ता की तो उनके पास गए तो उन्होंने इशारा किया गाड़ी को रोकने का। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, बहुत शदीद बारिश थी।
وہ ایک مرد اور ایک عورت تھے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس آدمی نے اٹھایا ہوا تھا اور اس کے شولڈر پر سر رکھ کے سویا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے پوچھا کون ہو تم لوگ اور کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہاول نگر سے تھوڑا سا پیچھے گاؤں ہے، ادھر ہمیں اتار دینا۔ ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی میں جگہ نہیں ہے، سیٹس نہیں ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے کہ بہت شدید بارش ہے اور کنوینس بھی نہیں ہے، ہم لوگ مینیج کر لیں گے، تو تم ہمیں گاڑی میں آنے دو۔ ان لوگوں کو اپنے پیسنجر سے ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ پیسنجرز آ جائیں گاڑی میں، وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اوور لوڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں۔ اتنی رات کو بھی انہوں نے ان سواریوں کو گاڑی پر بٹھا لیا۔ کنڈکٹر ان کے پاس آیا اور اس نے جو ان کا کرایہ بنتا تھا جو وہ ان سے اس نے لے لیا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ڈرائیور سے تھوڑا سا پیچھے ہی بیٹھے تھے اور ڈرائیور والی سائڈ پر ہی 2 سیٹس چھوڑ کر ایک انکل تھے جو کہ قرآن پاک کے سپلائر تھے۔ وہ کسی کمپنی سے رجسٹر جو قرآن پاک ہوتے تھے وہ آگے شہروں میں بک ڈپوز پر وہ سپلائی کیا کرتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان انکل کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر وہ جو میاں بیوی اور ان کا بچہ تھا وہ بیٹھ کے، رات کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ لائٹس آف کر دیتے ہیں گاڑی کی کہ جتنے بھی پیسنجر ہیں وہ آرام سے سو جائیں۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ان انکل کی نظر پڑی تو وہ جو بچہ تھا جو اس مرد کے شولڈر پر سر رکھ کے سو رہا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر جب ان انکل کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے بلی کی آنکھیں سپارک کرتی ہیں اندھیرے میں۔ وہ انکل گھبرا گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کی آنکھیں اس طرح سے سپارک کریں اور ان کا آئی بال اندھیرے میں سپارکنگ ہو، اس کی سپارک ہو، اس میں ایک چمک ہو جو نظر آئے۔ وہ ڈر گئے اور اس بچے نے ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ جس ٹائم ڈرائیور نے ان کو گاڑی میں بٹھایا تھا اس کے بعد اتنی شدید آندھی باہر چلنے لگ گئی بارش میں کہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جو اتنی بڑی اتنی ہیوی کوچ ہے جو گاڑی ہے جیسے وہ بھی ڈولنے لگ گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ گاڑی کو مسلسل چلا رہا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس بچے نے پھر آنکھیں کھولی اور اس انکل کی طرف وہ دیکھنے لگ گیا۔ وہ جو میاں بیوی تھے ان لوگوں نے آنکھیں اوپر نہیں کی۔ اب وہ انکل ڈر گئے، ان کو شاید بزرگ تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے جو اتنی رات کو اتنی شدید بارش اور ٹھنڈ میں اتنے ویرانے میں اس طرح سے کھڑے تھے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہیں یہ ہم سب انسانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس قرآن پاک ہے تو میں قرآن پاک کھولتا ہوں اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ بھینگا مسلم الحمدللہ ہم لوگوں کا بلیو ہے کہ قرآن پاک ہماری ہر ایسی چیز سے حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کھولا، اس بچے سمیت جب ان میاں بیوی نے ان انکل کی طرف گھور کے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی بالکل ویسے ہی چمک رہی تھیں جیسے اس بچے کی چمک رہی تھیں۔ ان انکل نے قرآن پاک کھولا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ان انکل نے قرآن پاک کھولا، اس آدمی نے کنڈکٹر کو کہا کہ گاڑی روکو، ہمیں نیچے اترنا ہے۔ بہت شدید بارش تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ کنڈکٹر نے کہا ابھی تو وہ سٹاپ آیا ہی نہیں جو تم نے کہا تھا، نہ ہی وہ گاؤں آیا ہے۔ وہ کہنے لگا تم ہمیں ادھر ہی اتار دو، ہم نے ادھر ہی اترنا ہے۔ بہت شدید بارش تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتار دو۔ گاڑی کی لائٹ آن ہو گئی اور ان کی آنکھیں نارمل ہو گئیں۔ وہ فوراً گاڑی رکی، وہ اٹھے اس سیٹ سے اور گزرتے گزرتے اس انکل کو بہت گھور کر دیکھا اور نیچے اتر گئے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، کنڈکٹر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تو وہ جو انکل تھے انہوں نے کنڈکٹر سے کہا جتنی جلدی ہوتا ہے گاڑی کو تیز بھگاؤ یہاں سے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو ان انکل نے بتائی ساری بات کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ جنات تھے جو انسان کا روپ لے کر اس گاڑی میں بیٹھے تھے اور پتہ نہیں یہ اس گاڑی کا کیا کرتے، یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچاتے جانی، اسی لیے میں نے یہ قرآن پاک کھول لیے تھے۔ بارش بہت زیادہ تیز تھی، اچانک سے ایسے ہوا جیسے گاڑی کے اوپر پتھراؤ شروع ہو گیا ہے۔ واضح لوگ فیل کر رہے تھے کہ گاڑی کا جو بیک
شیشہ ہوتا ہے بڑا، اس کے اوپر پتھر مار رہی ہے کوئی چیز۔ انہوں نے پیچھے جھانک کر دیکھا تو 3 کالے رنگ کے کتے اس گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان کی بہت خوفناک شکلیں تھیں، اور بہت ہی خوفناک آوازوں میں وہ اونچا اونچا سا بول رہے تھے، بھونک رہے تھے وہ اونچا اونچا خوفناک آوازوں کے ساتھ۔ وہ 3 کتے اس گاڑی کے پیچھے لگ گئے تھے۔ یہ وہی جنات تھے جنہوں نے بعد میں ان کالے کتوں کا روپ لے لیا تھا۔ وہ سیاہ کالے کتے، ان کی چمکتی ہوئی جلتی ہوئی آنکھیں، اور شدید بارش اور کالی رات اور گرجتی ہوئی بجلی میں یہ سارا ہو رہا تھا، اور گاڑی بالکل ایسے تھی کہ اس کے اوپر پتھر ہی پتھر لگ رہے ہیں۔ سب نے اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر وہ پیچھے بھاگے، وہ گاڑی پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے وہ اس گاڑی کو روک سکیں اور انسانوں پر حملہ کر سکیں۔ جیسے ہی گاڑی بہاول نگر کی حدود میں داخل ہوئی تو وہاں پر مسجد تھی، مسجد کے قریب ہی گاڑی گئی تو سب کچھ تھم گیا۔ بارش ہو رہی تھی مگر وہ کتے غائب ہو گئے۔ مسجد کے بالکل نزدیک جا کر ڈرائیور نے گاڑی کو روکا، ساری سواریوں کو چیک کیا، لائٹس آن ہو گئی، اور سب سے پوچھا کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ سب پیسنجرز بہت زیادہ گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ جو معصوم بچے اور لڑکیاں تھیں وہ رو رہے تھے، عورتیں بہت خوف زدہ تھیں، مگر اللہ کا شکر ادا کیا سب نے کہ اللہ نے ہمیں آج بچا لیا ہے، ورنہ ہم لوگوں پر اتنا خوفناک حملہ ہوا تھا، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا بنتا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی جو میری ممانی اور میری کزن نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میں نے وہ سارے روٹس، وہ سارے علاقے، وہ سارے سٹاپس دیکھے ہوئے ہیں جب ہم ہارون آباد جاتے ہیں، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ کتنی بھیانک وہ رات ہوگی جب یہ ہیپننگ ہوئی ہوگی۔ اس دن کے بعد کبھی بھی ہم لوگوں کی فیملی میں سے رات کے ٹائم کسی نے بھی ہارون آباد کا سفر نہیں کیا۔ ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں ہم لوگ ڈے ٹائم جاتے ہیں اور اپنی کنوینس پر ہی جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پلیز۔ میرے سبسکرائبر ابھی اس فلو سے نہیں بڑھ رہے جیسے میں چاہتی ہوں۔ بہت زیادہ ماشاءاللہ میرے سبسکرائبر ہو رہے ہیں، لیکن مجھے اور سبسکرائبر چاہیے، آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے، آپ لوگوں کی طرف سے مجھے رسپیکٹ چاہیے۔ انشاءاللہ کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز لوں گی جنہوں نے کل والی سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ نیلم سرگودا سے ہمیں کومنٹ کرتی ہیں، محمد عمار فیصل آباد سے کومنٹ کرتے ہیں اور میرے چینل کی سٹوریز کو بہت لائک کرتے ہیں۔ آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں اور سٹوریز کو بہت لائک کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں سے اتنی رسپیکٹ مل رہی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ جو لوگ آج سٹوری پر کومنٹ کریں گے ان کے نیمز کل والی سٹوری کے اینڈ میں آن ایئر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔